19वीं सदी के वस्त में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हिंदुस्तान के किसी भी शहरी के लिए कयामत से कम न था। लेकिन खास तौर पर यहां बसने वाले मुसलमानों के लिए इस अलमिये का एक और नागुज़ीर पहलू कहीं ज्यादा फिक्रंगेज था। मुग़लिया दौर का खात्मा इस खित्ते में सदियों से कायम मुसलमान हुकूमतों के ज़वाल का एक फैसला कुन ऐलान था। मुस्लिम उम्मा के सियासी और समाजी हालात हिंदुस्तान से बाहर भी अबतर होते चले जा रहे थे। 20वीं सदी का चौथाई मुकम्मल होने तक मशरक़ी यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मगरबी एशिया पर 6 सदियां हुक्मरानी करने के बाद अजीमुश्शान सल्तनत उस्मानिया भी किस्से पारीना बन चुकी थी। ये एक कठिन दौर था। लेकिन अगर कौमों का उरूज किसी मुस्तकिल कैफियत का नाम नहीं तो अहले दानिश भला कब तक किसी सवाल के ज़ेरे असर रह सकते हैं। कहा जाता है कि बका और कामयाबी की हर जंग कलम से शुरू होती है। आने वाले बरसों में सरजमीन हिंदुस्तान ने यके बाद दीगरे कई आला पाए के दीनी मुफक्किर, मुगन्नी, शायर और दानिश्वर पैदा किए। सन 1922 हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। इस दौरान स्वामी शरधानंद नामी एक इंतहा पसंद की तहरीक जोर पकड़ गई। जबरन की जा रही थी, यूं कशीदगी बढ़ गई और फिर 1926 में इस इंतहा पसंद के कत्ल के बाद हालात अबतर हो गए और इस झूठ का प्रचार किया जाने लगा कि इस्लाम में जिहाद का फलसफा तशद्दुद को फरोग देता है। इस मुहिम के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक बार जामा मस्जिद दिल्ली में जुमे का खुतबा देते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश कोई शख्स इन झूठे इल्जामात को इस्लाम के तसव्वुर जिहाद की सही वजाहत करते हुए गलत साबित कर दे। उस वक्त मस्जिद में मौजूद एक नौउम्र शख्स इस खुतबे को बहुत गौर से सुन रहा था। दीन इस्लाम की मोहब्बत से सरशार गैर मामूली मुदब्बराना सलाहियतों के मालिक इस नौजवान को लोग उस वक्त सैयद मौदूदी के नाम से जानते थे। तो मौलाना मौदूदी कहते हैं कि मैं उस वक्त नौजवान था, 24 साल का। तो मैंने सुना, तो उन्होंने जिस कर्ब से ये बात कही तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ये कोशिश करूं। और 2 माह के बाद उन्होंने अल जिहाद फिल इस्लाम लिखनी शुरू कर दी। ये खास लम्हा एक बहुत बड़े मुफक्किर के बनने की इब्तिदा थी। इस तरह बहैसियत मुसन्निफ 1927 में उन्होंने अपनी पहली किताब अल जिहाद फिल इस्लाम मुरत्तब की। इस किताब में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताने की कोशिश की है अगर तलवार से इस्लाम फैलता पूरा बने सग़ीर मुसलमान होता। उन्होंने जिहाद के तकाजे क्या हैं, जिहाद की शराइत क्या है, जिहाद की जरूरत क्या है, इन सब चीजों का अहाता किया। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की फिक्री काविशें अगले चंद बरसों में हिंद से मिस्र तक बसे हुए बेशतर मुसलमानों के लिए मिशल राह बन गईं। लगभग 120 किताबों के मुसन्निफ और 1000 से ज़ायद खुतबात देने वाले सैयद मौलाना मौदूदी 22 सितंबर 1903 को दक्कन में वाक़े अपने आबाई शहर औरंगाबाद के एक मजहबी घराने में पैदा हुए।
ان کی والدہ ان کو ہمیں منع میاں کہتی تھی، اور خصوصاً سے مولانا مودودی چونکہ چھوٹے بچے تھے اس کے بہت ان کو پیار بھی ملا، اور والدہ اور والد کا بڑا اہم رول تھا ان کے زندگی کی رخ کو متعین کرنے میں۔ صوفیاء کرام سے میل ملاپ ان کی معتبر بزرگوں کی روایت رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی، چشتیہ سلسلے کے بانی، ان کی اولاد جو تھی وہ مودود ہونے کی وجہ سے مودودی کہلائی، اور ان کے سلسلہ چشتیہ کہلایا، وہ ان کی اولاد تھے۔ اس ہمارے ہاں سارے خاندان میں سب لوگ یہی کام کرتے چلے آئے۔ زندگی کے ابتدائی 11 برس تک وہ اپنے والد سید احمد حسن کے زیر تربیت رہے۔ ان کے والد وکیل تھے، نامور وکیل تھے، لیکن پھر ان کی دینی زندگی میں ایک انقلاب آیا اور تصوف کی طرف وہ خاصے مائل ہو گئے۔ کچھ ہی برس گزرے ہوں گے کہ سید مودودی کو شہر اورنگ آباد کے مدرسہ فوقانیہ میں براہ راست 8ویں جماعت میں داخل کر لیا گیا۔ ان کی تعلیم و تربیت میں ایک جید معلم نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ مولانا عبدالسلام نیازی صاحب سے چونکہ ہمارے دادا کے بہت تعلقات تھے، اس لیے ہمارے والد نے انہی سے جا کے علم حاصل کیا، ان سے منطق، فلسفہ، علم الکلام۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تحریر میں منطق اور اس فلسفہ اور وہ بہت مضبوط ہے۔ اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی سخت استاد تھے، اور کوئی طالب علم ان کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹکتا تھا۔ 1914 میں انہوں نے ثانوی درجے کے تحت مولوی کا امتحان پاس کر کے دارالعلوم حیدرآباد میں داخلہ لے لیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ والد پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ اپنے والد کی تیمارداری کی خاطر انہیں دارالعلوم چھوڑنا پڑا، لیکن اس مختصر دور میں وہ اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر دسترس حاصل کر چکے تھے۔ یوں لڑکپن ہی میں انہوں نے ایک صحافی کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر دیا۔ 1920 میں والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ دلی آ گئے۔ پھر دلی میں الجمعیت جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے اہم پرچہ تھا، مولانا مودودی اس کے ایڈیٹر بنے، اور اس زمانے میں جو ان کے مضامین ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی میچورٹی اس زمانے میں ان کی تھی۔ آپ تصور کیجئے کہ مولانا ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی، محمد علی جوہر، ظفر علی خان، بہت جائنٹس موجود تھے صحافت کی دنیا میں، تو اس دور میں مولانا مودودی نے صحافت کا اپنا آغاز کیا۔ یہ دور وہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر نظاموں کی کشمکش کا دور ہے۔ ایک طرف مغرب کا تہذیبی سرمایہ دارانہ نظام، دوسری طرف مشرق سے ابھرتا ہوا سوشلزم، کمیونزم کا نظام۔ اس لیے مولانا مودودی نے جب اسلام کو اثر نو پیش کیا اور نئے استدلال کے ساتھ پیش کیا تو اس کو نظاموں کی کشمکش میں ایک نظام کی حیثیت سے پیش کیا۔ کچھ اختلافات کے باعث وہ 1927 میں اخبار الجمعیت کی ادارت چھوڑ کر واپس دکن چلے گئے۔ جہاں سے تقریباً 5 سال بعد انہوں نے ماہنامہ ترجمان القرآن شائع کیا۔ یہ رسالہ آج بھی سید مودودی کی فکر اور فلسفے کا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ جب انہوں نے ترجمان شروع کیا تو وہ نہ صرف ایڈیٹر تھے بلکہ اس کی ڈاک لانا، لے جانا، پرنٹنگ کا انتظام کرنا۔ اس زمانے میں ہاتھ سے لکھت ہوتی تھی ترجمان قرآن کی، تو وہ خوشنویسوں کے پیچھا کرنا، ان سے کاپیاں وصول کرنا، اس کو کریکٹ کرنا، پھر جب چھپ کر آ جائیں تو ان کو ڈاک کے حوالے کرنا۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ترجمان القرآن اور اس کا مدیر دونوں کے دونوں ایک متحرک چیز تھے۔ تیس کی دہائی کے وسط میں انگریز راج کے زیر اثر اسلامی پردے سے متعلق بھی اعتراضات شروع ہو گئے۔ سید مودودی نے اس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اور یوں ان کی کتاب پردہ منظر عام پر آئی۔ اس حساسیت کو بہت اچھی طریقے سے محسوس کر لیا تھا کہ مغرب اس طرح سے
ایک پردے کا جو حکم ہے اسلام کا اور قرآن کا، اس حکم کو کہیں نظر انداز نہ کر دیا جائے یا اس کی اہمیت کو کم نہ کر دیا جائے. اور عورت کو اس فریب میں مبتلا کرنے کی لہر کہ گھر اس کے لیے قید خانہ ہے اور باہر جو جانا ہے، جو اس کی آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے لوگ تھے. تو مولانا ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے نوجوانوں کو پھر اسلام کی طرف لانا چاہتے تھے. اس بنیاد پر مودودی صاحب نے ایک اہم قدم اٹھایا اور میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک جہاد تھا. 1938 میں جمعیت علماء ہند اور کئی علماء کرام نے کانگریس کے متحدہ قومیت کے نظریے کی حمایت کی، جبکہ سید مودودی کا موقف تھا کہ متحدہ قومیت کا تصور مسلمانوں کی اجتماعی شناخت کے خاتمے کے مترادف ہے. جب مغرب میں ٹیریٹوریل نیشنلزم، ریشیل نیشنلزم، یہ سب پروان چڑھے تو سب سے پہلے علامہ اقبال نے اس کو چیلنج کیا. علامہ اقبال بھی بڑے طویل عرصے تک قوم پرستی کے خلاف اور پین اسلامزم کے حق میں رہے، اور اسی لیے مولانا مودودی سے بھی تعلق استوار ہوا تھا علامہ اقبال کا. لیکن جس قوت کے ساتھ، دلائل کی صحت کے ساتھ اور مغربی اقوام کی تاریخ کے تنقیدی مطالعے کے ساتھ مولانا مودودی نے اس موضوع پر لکھا ہے، اس نے ذہنوں کی آبیاری کی ہے اور بڑے پیمانے پر پوری تحریک کے جلوہ میں چلنے والوں میں ایک حوصلہ اور اعتماد پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے، اور یہ بڑی کامیاب کوشش ہے. 20ویں صدی کے عظیم المرتبت شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال نے انہیں دعوت دی کہ وہ صوبہ پنجاب آ کر دین اسلام پر جدید راہوں پر تحقیق اور اسلامی تدریس کا باقاعدہ آغاز کریں. علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ جو اسلامی فقہ ہے اس کی تدوین جدید ہو تاکہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نافذ کیا جا سکے اس کو. دوسرے لفظوں میں سمجھیں اسلام کی ایک لیبارٹری ہندوستان میں دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ پنجاب اس کے لیے سب سے موزوں علاقہ ہوگا. اس زمانے میں تقریباً سارے جو بھی علماء تھے وہ ہندوستان میں تھے، پنجاب ان سے محروم تھا، اور اسی سبب ان کو خاص طور پر ہندوستان سے بلوایا گیا. اور وہ ایک خاص طرز پر جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے اس کی ابتدا انہوں نے پٹھان کوٹ میں رکھی تھی اور دارالاسلام کے نام سے انہوں نے بستی آباد کی تھی. اور اس طرح اسلامی تحریک اور اسلامی فکر ان دونوں میدانوں میں انہوں نے اس مشن کو پورا کیا جو اقبال کا خواب تھا. آج بھی عربی زبان اسی مقام پر ہے، قرآن اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے. سید مودودی کی تعلیمات کا سب سے زیادہ اثر نوجوان طبقے پر ہوا، گویا ان کے خیالات اب ایک تحریک کی صورت اختیار کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک صالح جماعت کی ضرورت کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جو اپریل 1941 میں ترجمان القرآن میں شائع ہوا. یوں 26 اگست 1941 کو تقریباً 75 افراد کے اجتماع میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے قیام کا اعلان کیا. شرکا نے انہیں اس تحریک کا بانی منتخب کیا. مولانا مودودی کو ایک ایسی انقلابی جماعت کی ضرورت تھی کہ جو پورے اسلام کو نظام حیات کے طور پر قبول بھی کرے، اور وہ انقلاب یہ ہو کہ جس میں امن قائم ہو، عدل قائم ہو، اور جو حکمران بنے وہ اللہ تعالی کی اقدار کو ایک امانت سمجھے. نظر ایسا آتا ہے کہ مولانا مودودی وہاں پر کوئی اپنی ممتاز جگہ پانے میں ناکام رہے، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ اپنی ایک علیحدہ سے جماعت جو ہے وہ بنائی جائے. مقصد سیاست میں حصہ لینا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی معاشرت میں دینی اقدار کا احیاء اور فروغ تھا. تحریک آزادی کے دوران مولانا مودودی نے کانگریس کے حامی علماء کا ساتھ نہیں دیا. دوسری جانب وہ مسلم لیگ کے موقف سے بھی مکمل طور پر متفق نہیں تھے. یہ سوچا جاتا تھا کہ جو قیادت ہے تحریک کی وہ کیونکہ اسلامی نظریات پہ عبور نہیں رکھتی، لہٰذا یہ نہ پاکستان ہوگا، یہ اسلامی ریاست نہیں ہوگی. مولانا مودودی نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ قائد اعظم کے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے کہ جو آزاد مسلم لیگ کا انتظام سنبھال سکے، اور یہ بات بعد میں ثابت بھی ہو گئی. اور خود قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہاں مسلمانوں کو تو اکٹھا کر لیں گے، مگر جو مسلمان وہاں رہ جائیں گے ان کا کون تحفظ کرے گا. تو وہ یہ سوچ تھی، یہ خدا نخواستہ ایسی سوچ نہیں تھی کہ